अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मौला अली का वसीयतनामा जो इमाम हसन से इमाम ने कहा था उसके बारे में गुफ्तगू की थी। आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी समाअत नज़र करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन को जो अज़ीम तरीन बातें वसीयतनामे के तौर पे कही हैं, बज़ाहिर तो इमाम हसन से ख़िताब किया है, लेकिन हकीकत में कायनात के हर आने वाले इंसान से मौला अली ख़िताब कर रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हें याद रखो बेटा, यानी ये बात याद रखनी चाहिए हर इंसान को। मौला कहते हैं याद रखो बेटा, क्या मतलब? हर इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? मौला फरमाते हैं कि देखो, याद है तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है, दुनिया के लिए नहीं। तुम इसलिए दुनिया में नहीं भेजे गए हो कि इस दुनिया के बंदे हो, नहीं। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए यहाँ पर खल्क़ किया है कि अल्लाह ने तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया है, इस दुनिया के लिए पैदा नहीं किया है। कहीं ऐसा ना हो तुम इस दुनिया को सब कुछ समझ लो और इसी दुनिया से दिल लगा लो, और ऐसा एक वक्त ऐसा है कि इस दुनिया से निकाल दिए जाओ तो तुम इस बात को कब्ल इससे कैसे दिल लगा लो, क्योंकि जब किसी से कोई दिल लगा लिया करता है, वो चीज़ से जुदा होती है तो इंसान को बहुत तकलीफ़ और अज़ियत हुआ करती है। तो मौला अली अभी से मुतनब्बे कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं, देखो ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं हुआ करती है। तो मौला अली अभी से मुतनब्बे कर रहे हैं, मुतवज्जे कर रहे हैं, देखो ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें पैदा ही नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया है। तो जब इस दुनिया के लिए पैदा नहीं किया, इस दुनिया से दिल नहीं लगाना है, बल्कि जिसके लिए पैदा किया है, जिसे आखिरत कहते हैं, तुम्हें उससे दिल लगाना है, उसकी तो मुतवज्जे होना है। याद रखो कि तुम, मौला फरमाते तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया है, दुनिया के लिए नहीं किया। फिर पते मौला फरमाते तुम फना के लिए पैदा किए गए हो, बका के लिए नहीं। यानी तुम्हें बाकी नहीं रहना है। अगर तुम सोच रहे हो इस दुनिया में हम रहेंगे, मौला फरमाते नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए, आज या कल तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना है, इसलिए कि तुम बका के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम फना के लिए पैदा किए गए हो। तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना है। जब ये दुनिया छोड़ के तुम्हें जाना है तो इस दुनिया में इतना कुछ जमा करके ना रखो कि जिसके लिए सोचो कि शायद मुझे कभी मरना ही नहीं। इस दुनिया में इतना रखो कि जिससे तुम्हारा गुज़र औकात हो जाए, बाकी उसको अल्लाह की राह में दे दो कि जहां पर तुम्हें जाना है आखिरत के घर में, उसके लिए इसको इस्तेमाल करना है। तो तुम्हें अल्लाह ने फना के लिए बनाया है, बका के लिए नहीं बनाया है। मेरे मौला फरमाते हैं तुम उस मंजिल पर हो जहां से खैमों को उखड़ना है, यानी जिस जगह पर तुम हो यहाँ पर खैमे लगे हुए तो हैं, लेकिन यहाँ से उखड़ना ही नहीं, इन्हें हमेशा रहना नहीं है। यानी तुम्हें यहाँ से कूच करके जाना ही है, इसे छोड़ना ही हर सूरत के अंदर, आज नहीं तो कल तुम्हें ये छोड़कर जाना ही है। मौला फरमाते हैं कि तुम उस मंजिल पर हो जहाँ से खैमों वगैरह को खड़ना है, और ऐसे घरों में हो जहाँ सामान बक़द्रे ज़रूरत है। यानी तुम जिस घर में हो वहाँ सामान बक़द्रे ज़रूरत है, इससे ज़्यादा सामान नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं बहुत सामान होगा, नहीं, बक़द्रे ज़रूरत, तुम जो कुछ ज़रूरत तुम्हें था वो इस घर में अल्लाह ने मुहैया कर दिया है। तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, तुम्हें तो वहाँ पर जाना है, तो इसलिए उस घर की तैयारी करो कि जो तुम्हें जाना है। और फिर मौला फरमाते हैं और तुम तो आखिरत के रास्ते पर गामज़न हो, जो तुम्हारा सफ़र है, तुम मुसलसल दुनिया को छोड़ रहे हो, आखिरत की तरफ जा रहे हो। हर सांस तुम्हें दुनिया से दूर कर रहा है, हर सांस तुम्हें आखिरत से करीब कर रहा है। तो तुम मुसलसल उस आखिरत के रास्ते पर क्या हो, तुम गामज़न हो, सफ़र कर रहे हो। और मौला फरमाते हैं और मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, जैसे जैसे सांस तुम्हारा जा रहा है, दुनिया छोड़ रहे हो, आखिरत की तरफ जा रहे हो, और उसके पीछे पीछे क्या है, मुसलसल मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारा ताक़ुब कर रही है, और ना जाने किस वक्त मौत आए तुम्हें इस दुनिया से जुदा कर दे। मौला फरमाते हैं और जिससे कोई भागने वाला बच नहीं सकता। यानी जो मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, अगर कोई भागने वाला चाहे कि उससे भाग जाए और मौत उसे ना आए, इमाम फरमाते ये नहीं हो सकता।
تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہارا تعاقب کر رہی ہے، اور نہ جانے کس وقت موت آئے تمہیں اس دنیا سے جدا کر دے۔ مولا فرماتے ہیں اور جس سے کوئی بھاگنے والا بچ نہیں سکتا، یعنی جو موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اگر کوئی بھاگنے والا چاہے کہ اس سے بھاگ جائے اور موت اسے نہ آئے، امام فرماتے یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھاگنے والا اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، ہر حال میں موت کو آخر میں موت کے قبضے میں اسے جانا ہے، موت نے اسے دبوچنا ہے۔ تو عزیز مولا فرماتے ہیں اور ایک روز وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، یعنی ایک دن موت تمہیں آ کر جکڑ لے گی، موت تمہیں آ جائے گی۔ جتنا فرار کرنا ہے فرار اختیار کر لو، لیکن موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں لہٰذا جب یہ موت تمہیں آنا ہے، لہٰذا تم اس سے ہوشیار رہو، اس موت سے ہوشیار رہو، اس سے بے خبر نہ رہو، ہوشیار رہو اس کے بارے میں۔ کیوں؟ کہیں وہ تمہیں حالت گناہ میں نہ آ گھیرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں تمہیں موت آ جائے کہ تم گناہ کر رہے ہو، معصیت کر رہے ہو، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو، اس حالت میں اگر تمہیں موت آ گئی تو آپ مجھے بتائیں، یعنی اللہ کا غیظ و غضب جس حال میں ہو، اس وقت میں اگر تمہیں موت آ گئی تو پھر تو تم نے سب کچھ ہی برباد کر دیا ہے۔ اس لیے اپنی موت کے بارے میں ہوشیار رہو۔ دیکھو گناہ کی حالت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے، جسے گناہ کی حالت میں موت آ جائے تو عزیزان محترم اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور تم توبہ کے بارے میں سوچتے ہی رہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کرو، معبود گناہ سرزد ہو گیا معاف کر دے، تو پروردگار کی بارگاہ میں جیسے تم نے گناہ معصیت کی، بدکاری کی ہے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے بعد کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، تم نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اسی درمیان موت نے تمہیں آ گھیر لیا، موت تمہیں دنیا سے جدا کر کے لے گئی۔ تو اس حالت میں اگر تمہیں موت آ گئی ہے تو تمہارا سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو کبھی بھی توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ مولا فرماتے ہیں اور وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں توبہ کرنے کا موقع نہ ملے اور موت حائل ہو جائے تمہارا توبہ کرنے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم توبہ کر لو اپنے رب کی بارگاہ میں، اور مولا فرماتے ہیں اور تم توبہ کر ہی نہ پاؤ، اگر ایسا ہوا تو پھر مولا فرماتے تو تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے، یعنی تمہیں توبہ کرنے کا موقع نہ مل سکا، موت نے تمہیں آ گھیرا، تو مولا فرماتے پھر کیا ہوگا؟ تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، تم برباد ہو گئے ہو، کیونکہ موت نے تمہیں مہلت نہیں دی ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں موت کو برابر یاد کرتے رہو، ہمیشہ تمہیں موت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ مولا کیا وجہ ہے کہ موت کو برابر یاد کرتے رہے؟ عزیزان محترم موت کو یاد کرنے کا کوئی فلسفہ، کوئی راز، کوئی حکمت ہونا چاہیے۔ مولا کیوں موت کو بار بار یاد کرتے رہے؟ میرے مولا متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو موت کو بار بار یاد کرتے رہنا۔ مولا کیوں یاد کرے؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے مولا کیوں موت کو بار بار یاد کرتے رہے؟ میرے مولا متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو موت کو بار بار یاد کرتے رہنا۔ مولا کیوں یاد کرے؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ موت اچانک ہی آ جاتی ہے۔ موت کو جب مسلسل یاد کرو گے، اور یاد رکھنا کہ کیونکہ موت اچانک ہی آ جاتی ہے، اور یہ بات دل میں رکھو، اور ان حالات میں ان حالات کے بارے میں سوچو جو موت کے بعد پیش آئیں گے، یعنی جب انسان کو موت آئے گی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، مجھے کون کون سے میرے ساتھ سوالات کیے جائیں گے، کیا کیا میرے ساتھ واقعات ہوں گے۔ جب انسان کے بدن سے روح نکل جائے گی ان واقعات کے بارے میں سوچے، جب انسان سوچے گا تو اس کی تیاری کرے گا، جب تیاری کرے گا تو اپنے آپ کو برائیوں اور معصیت سے، گناہوں سے دور کرے گا، جب دور کرے گا تو خدا سے قریب ہو جائے گا، جب خدا سے قریب ہو جائے گا ایسی حالت میں موت آ جائے گا تو اس کی تیاری کرے گا، جب تیاری کرے گا تو اپنے آپ کو برائیوں اور معصیت سے، گناہوں سے دور کرے گا، جب دور کرے گا تو خدا سے قریب ہو جائے گا، جب خدا سے قریب ہو جائے گا ایسی حالت میں موت آ جائے تو انسان سعید ہوتا ہے، بدبخت نہیں ہوتا، ہلاک نہیں ہوتا۔ اس لیے کثرت سے موت کو یاد کرو، جب کثرت سے یاد کرو گے تو انسان اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھے گا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا جی، اور ان حالات کے بارے میں سوچو جو موت کے بعد تمہیں پیش آنے، موت کو پیش اچھا جی، اور ان حالات کے بارے میں سوچو جو موت کے بعد تمہیں پیش آنے،
موت کے پیش نگاہ رکھو تاکہ اس کی آمد سے پہلے تم احتیاطی سامان تیار کر لو. دیکھو جب موت کے بارے میں زیادہ سوچو گے تو پھر تم تیاری میں لگ جاؤ گی. اگر موت آ جائے گی تو احتیاطی تمام چیزیں تمہارے پاس موجود ہوں گی. موت آ بھی گئی تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو گے. مولا فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اچانک حالت غفلت میں آ لے، یعنی موت اچانک آ جائے، اور آخرت میں جو نعمتیں حاصل ہوں گی اور جو دردناک عذاب پیش آ سکتے ہیں انہیں اکثر و بیشتر یاد کرتے رہو. جو کچھ بھی ہونے والا ہے اکثر انہیں یاد کرتے رہو. کیوں؟ اور موت کو یاد رکھنے کی یہ عادت تمہیں دنیا سے بے رغبت کر دے گی، یعنی دنیا کی طرف تمہیں توجہ نہیں ہوگی، دنیا سے دل نہیں لگاؤ گے جب تم موت کو زیادہ یاد کرو گے. مولا فرماتے ہیں اور تمہاری نگاہ میں دنیا کو چھوٹا اور بے رغبت کر دے، بے قیمت کر دے گی. یعنی جو دنیا، جب زیادہ موت سوچو گے موت کے بارے میں تو دنیا کی قیمت تمہاری نگاہ میں بہت حقیر ہو جائے گی. دنیا کو بہت بڑا نہیں سمجھو گے، دنیا کو بہت ہی چھوٹا سمجھو گے. اور مولا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں بتا تو دیا ہے یہ دنیا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے ظالماتوں. پھر عجیب میرے مولا کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں اور دنیا نے اپنی صفات و اوصاف خود بھی تمہارے سامنے رکھ دی ہے. دنیا کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، سب دنیا نے بتا دیا ہے کہ میں کیسی جگہ ہوں، یہ دنیا بتا چکی ہے. پھر مولا عجیب جملہ فرماتے میرے مولا فرماتے ہیں اور اپنی برائیوں پر سے پردہ اٹھا دیا ہے. اس میں کون کون سی برائیاں، خباثتیں، غلاظتیں، نجاستیں ہیں، اس نے خود ہی پردہ ہٹا دیا. دیکھ لو میرے اندر کیا کچھ اور اپنی برائیوں پر سے پردہ اٹھا دیا ہے. اس میں کون کون سی برائیاں، خباثتیں، غلاظتیں، نجاستیں ہیں، اس نے خود ہی پردہ ہٹا دیا. دیکھ لو میرے اندر کیا کچھ موجود ہے. اس نے سب اپنے اوصاف بتا دیے ہیں. اس کے بعد اس نے خود ہی پردہ ہٹا دیا. دیکھ لو میرے اندر کیا کچھ موجود ہے. اس نے سب اپنے اوصاف بتا دیے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر تم دل لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم نے ہلاک کر دیا ہے. تو جب موت نے اپنی خباثتیں، غلاظتیں بتا دی ہیں تو خبردار، جب دنیا نے بتا دی ہے اپنی خباثت کو، خبردار تو اس دنیا سے دل نہیں لگانا. اب جو دنیا سے دل لگاتا ہے مولا فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں دنیا داروں کو دنیا کی جانب جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر دھوکے میں نہ جا. جو دنیا والے ہیں جب دنیا کے لیے مر رہے ہیں، دولت کے لیے مر رہے ہیں، اسباب کے لیے مر رہے ہیں، تم ایسا نہ ہو ان کو مرتا ہوا دیکھ کر، دولت ان کے ہاتھوں میں دیکھ کر تم بھی اس سے رغبت ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا کے لوگ کیا ہے، غور کریے گا. پروردگار ہم سب کو بچائے. میرے مولا کیا فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں یہ دنیا دار افراد کون ہیں، یہ تو صرف بھونکنے والے کتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا کے لوگ کیا ہیں، غور کریے گا. پروردگار ہم سب کو بچائے. میرے مولا کیا فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں یہ دنیا دار افراد کون ہیں، یہ تو صرف بھونکنے والے کتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے جو بھونکنے والے کتے ہوا کرتے ہیں. جو دنیا کی محبت رکھتا ہے، جن کے دنیا سے جن کی الفت ہے، مولا فرماتے ہیں انہیں جانور نہ، انہیں انسان نہ سمجھنا. یہ عام جانور بھی نہیں، یہ بھونکنے والے کتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے، بھونکنے والے کتے ہیں اور غرانے والے درندے ہیں. جو غراتے رہتے ہیں یہ ایسے درندے ہیں مولا فرماتے ہیں جو کھاتے وقت ایک دوسرے پر غراتے ہیں. یعنی دنیا کی محبت جب دنیا میں آ گئی ان کے اندر تو جس کو دنیا ملی ہے وہ غرا رہا ہے، جسے نہیں مل رہی ہے، جو محروم ہے وہ غرا، ایک دوسرے پہ غرا رہے ہیں دنیا نہ ملنے کی وجہ سے. تو مولا فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے، جو دنیا سے محبت کرنے والا ہوتا، بظاہر تمہیں انسان نظر آئے، مولا فرماتے نہیں یہ جانوروں میں بھی درندے ہیں، کتے ہیں جو بھونکنے والے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار ہم دنیا میں ہو لیکن دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو. پروردگار جب تک اس دنیا میں رہے معبود تجھے واسطہ ہے، امام حسن کا تجھے واسطہ ہے، مولا علی طالب کا. پروردگار ہمیں تو اپنے احکامات کا پابند بنا، دن رات اپنے عشق کی طرف گامزن فرما، دن رات نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.